नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिनफ्सिल लव्वामा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक का शुक्र है, पाक परवरदिगार की ज़ात का, जिसने हमें इल्म और शऊर बख्शा और सरकार दो आलम के सदक़े, आपकी पाक ज़ात और आपकी अहले बैत के सदक़े हमें मार्फत वजूद से आगाह किया। दुआ है अल्लाह पाक हमें हक़ बोलने की, हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की हमारी गुफ्तगू नफ्स की दूसरी हालत जो नफ्स लवामा है, उसके बारे में गुफ्तगू होगी। अल्लाह पाक ने अपने हबीब के सदक़े हमें ये इल्म बख्शा और सूफिया की मरहून मिन्नत हमें इस खित्ते में, इस कायनात में इस्लाम की दौलत, दीन की दौलत और सबसे बड़ी तसव्वुफ़ की दौलत से मालामाल किया। इस खित्ते में, खित्ता पाकिस्तान में अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि औलिया अल्लाह की और ख़ास तौर पे इस खित्ते पे सुल्तान व आरिफ़ीन बुरहान वासिलीन, पाँचवें सुल्तानुल फ़क्र का वजूद होना, आपकी तालीम और आपका इल्म होना, ये इस खित्ते के लिए बहुत बड़ी नेमत है। तमाम सूफिया जितने हैं वो सारे के सारे इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि सुल्तानुल आरिफ़ीन बुरहान वासिलीन वो पाक ज़ात है जिसने इस कायनात में फ़क्र की तालीम और कायनात में ऐसी दो चीज़ें मुतारफ़ कराईं जिससे पहले इस कायनात में इन चीज़ों की वजूद और जगह शायद नहीं थी। उस चीज़ को मुतारफ़ कराया। एक तो बात फरमाई अल्लाह बस मासवा हवस, और दूसरा आपने सबसे बड़ी जो इसमें आज़म की तालीम है उसको ऐसी खूबसूरत अंदाज से, और मेरे किबला शाह जी आप फरमाते होते थे कि जैसे इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ एटम बम है, और सुल्तान व आरिफ़ीन बुरहान वासिलीन की पाक ज़ात ने इसमें आज़म के तसव्वुर को ऐसे एटम की सूरत में, एटम बम की सूरत में तसव्वुफ़ में ईजाद किया है। और आपका जो जुमला है अल्लाह बस मासवा हवस, अल्लाह के अलावा कायनात की हर चीज़ हवस पे मबनी है। और ये वो है तसव्वुफ़ में जिसको कहते हैं, हम आम ज़ुबान में जिसको कहते हैं कि वे जुमला कह के आपने तसव्वुफ़ का कलम तोड़ दिया, इससे आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो नफ्स लवामा पे है। कुरान पाक में, कुरान हकीम में, फुरकान मजीद में अल्लाह पाक ने इस नफ्स की कसम उठाई है। ये याद रखिएगा साहिबान, अल्लाह किसी भी सूरत किसी घटिया और हकीर चीज़ की कसम नहीं उठाते। अल्लाह वो पाक ज़ात है जो चीज़ बहुत प्यारी होती है, जो चीज़ बहुत खूबसूरत होती है, अल्लाह की ज़ात उसकी कसम उठाते हैं। और नफ्स लवामा वो हालत है जिसकी अल्लाह पाक ने कसम उठाई है। इसकी वजह क्या है? नफ्स लवामा वो नफ्स है बेसिकली जो मुसलमान का नफ्स है, और ये कलमा पाक की सूरत में ये सरकार दो आलम का करम है कि अल्लाह और उसके महबूब का जो कलाम है, मुझे ये कहते बड़ी खुशी महसूस होती है कि ये आशिक और माशूक का वो खूबसूरत जुमला है कि जिसको, जो दोनों ज़ातों का पहला कलाम है, यानी प्यार करने वालों का जो पहला नुतक था, पहला कलाम था इस कायनात में, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसीलिए सूफिया ने कहा कि इस कलमे के ज़िक्र का कोई वक़्त नहीं है, कलमा किसी वक़्त भी कर सकता है। और मेरे शाह जी फरमाते होते थे ये कलमा वो है जिसको मुसलमान भी पढ़ते हैं, मोमन भी पढ़ते हैं, मुत्की भी पढ़ते हैं, परहेज़गार भी पढ़ते हैं, आशिक भी पढ़ते हैं, सादक भी पढ़ते हैं, वासल भी पढ़ते हैं, फ़ना जो उसकी वहदत में फ़ना होते हैं वो भी पढ़ते हैं, और जो उसकी वहदत से गोताज़न हो के वापस बका के मुकाम पे पहुँचते हैं वो भी यही कलमा पढ़ते हैं। क्यों? कि ये बुनियाद है, ये मोहब्बत की बुनियाद है, ये दीन की बुनियाद है, ये प्यार की बुनियाद है। तो सरकार दो आलम के इस कलमे के तोफ़ैल इंसान के वजूद के नफ्स की जो बातनी शक्ल है, याद रखिएगा नफ्स एक ही है लेकिन इसकी हालतें हैं। इस जब नफ्स अमारा सबसे पहली हालत है जो काफिर और मुशरिक का नफ्स है, लेकिन नफ्स की दूसरी हालत नफ्स लवामा है। जब हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं, कलमा पाक पढ़ते हैं तो दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं, सरकार दो आलम का सदका है
آپ کی پاک ذات کے طفیل ہے، اللہ اور اس کے معشوق کا وہ کلام ہے کہ جس کے پڑھنے سے، جس کا اقرار کرنے سے انسان کا وجود نفس لوامہ کا متحمل ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی نفس امارہ کوشش کرتا رہے، ساری زندگی صاحبان نفس امارہ ریاضت کرتا رہے، نفس کی حالت نہیں بدل سکتی جب تک اللہ اور اس کے رسول کا وہ کلام نہ پڑھے، وہ کلمہ نہ پڑھے، اقرار نہ کرے، یعنی اللہ کی توحید اور سرکار دو عالم کی رسالت کا اقرار نہ کرے، تب تک انسان کے نفس کی حالت نہیں بدلتی۔ ساری زندگی ریاضت اور زہد کرنے سے نفس کی حالت نہیں بدل سکتی، لیکن صاحبان سرکار دو عالم کی پاک ذات کا طفیل نفس کی حالت بدل جاتی ہے۔ نفس امارہ سے نفس نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے، اور نفس لوامہ وہ نفس ہے جس نفس کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ اب قسم کس چیز کی اٹھائی ہے؟ کہ یعنی نفس امارہ وہ نفس ہے، نفس وما سوہا فلہمہا فجورہا وتقواہا، یعنی اللہ پاک نے قرآن الکریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ نفس میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں موجود ہیں، یعنی یہ نفس لوامہ کی بات ہے، یعنی اس میں 50% اچھائی ہے، 50% برائی ہے، یعنی فسق و فجور بھی اس نفس میں موجود ہے اور اچھائی بھی اس نفس میں موجود ہے۔ اب ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے بیلنس کر کے اس وجود کو، نفس لوامہ کو بیلنس کر کے انسان کے وجود میں رکھا۔ اب بات یہ ہے کہ نفس لوامہ صرف اچھائی نہیں کرتا، نفس لوامہ صرف برائی نہیں کرتا، نفس لوامہ نفس کی وہ حالت ہے جو اچھائی اور برائی کے درمیان رہتا ہے، یعنی جب اچھائی غالب آ گئی انسان کی، یعنی سوچ آ گئی کہ ہم نماز پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم اللہ کا ذکر کریں، اچھائی غالب آ گئی تو نفس کی اس وجود کی سلطنت کو لگا دیا اچھائی کی طرف۔ لیکن جب برائی کا خیال آ گیا اور خیال عقل شعور سے ہوتا ہوا انسان کے دل میں آ گیا، دل فیصلہ کرتا ہے، دل بادشاہ ہے، اور جب دل فیصلہ کرتا ہے کہ برائی کی طرف جانا ہے تو پھر خیالوں میں اس کو بننا شروع کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے اس کو چننا شروع کر دیتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وسائل سوچنا شروع کر دیتا ہے، سارا وجود پھر اس کی کوشش کرتا ہے، یہ ساری سلطنت اس کی موافقت کرتی ہے۔ یہ تو غلام ہے، حکمران کوئی بھی آ جائے صاحبان، حکمران کوئی بھی آ جائے، اس سلطنت نے تو اس کی پیروی کرنی ہے۔ اس لیے اس ظاہری وجود یہ تو نوکر اور غلام ہے، اس نفس کے تابع ہے، اللہ پاک نے اس نفس کے تابع کیا ہوا ایک خاص وقت تک، لیکن اس وقت کے بعد یہی ہاتھ، یہی زبان، یہی آنکھیں، ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، ان ہاتھوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ اس لیے صاحبان نفس لوامہ وہ درمیانی کیفیت ہے جس میں اچھائی اور برائی دونوں موجود ہوتی ہیں۔ جب اچھائی کی طاقت غالب آتی ہے تو انسان کا نفس جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن جب برائی غالب آتی ہے تو برائی کی ترغیب کرتا ہے۔ لیکن صاحبان اس نفس لوامہ کی سب سے خوبصورت چیز جو اللہ کو پسند ہے وہ حالت ہے جس حالت پہ اللہ نے اس نفس کی قسم اٹھائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب گناہ کر کے، عیب کر کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتا ہے، صاحبان اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے کہ میرے رب، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، میں نے تیری پاک ذات کی رحمت اور محبت کے طفیل تم سے معافی مانگتا ہوں۔ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے۔ جب پچھتاوا آتا ہے، اس پچھتاوے کی حالت میں اللہ کو اپنا حاکم اور مالک مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر کے تیری ذات کو ناراض کیا، تو مجھے معاف کر دے، تو میرا پالن ہار ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو میری پاک ذات ہے، تو میرا رب ہے، مجھے تجھ پہ فخر ہے۔ کیوں کہ کاتب علی نفسہ رحمہ، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ذات کے اوپر رحمت کو غالب کر لیا ہے۔ اور رحمت کس چیز کا نام ہے؟ رحمت اس نور مصطفیٰ کا نام ہے جس کی محبت میں، جس کے پیار میں صاحبان اس نفس، اس پوری کائنات کو لپیٹ میں لیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا مجھے رحمت وہ اتنی پسند ہے کہ میں نے اس رحمت کو اپنے اوپر لپیٹ لیا ہوا ہے۔ اور رحمت سرکار دو عالم کی اس پاک نور اور محبت کا نتیجہ ہے کہ اس امت کو اللہ کے رسول نے
ہمارے نبی نے، نبی آخر الزمان نے ہمیں وہ رعایتیں بخشی ہیں جو سابقہ امتوں کو وہ رعایتیں نہیں تھیں۔ جب سابقہ امتیں کبیرہ گناہ کرتی تھیں ان کی شکلیں بدل جاتی تھیں، ان کی صورتیں بدل جاتی تھیں، لیکن ہمارے نبی کا صدقہ ہے کہ ہماری ظاہری صورت نہیں بدلتی۔ تو صاحبان، ہم آج جس نفس کی گفتگو کر رہے ہیں یہ نفس اللہ کو بہت پیارا ہے۔ نفس مطمئنہ کی قسم اللہ نے نہیں اٹھائی قرآن پاک میں، نفس ملہمہ کی قسم اللہ نے نہیں اٹھائی، لیکن نفس لوامہ کی قسم اٹھائی۔ اللہ کو وہ حالت اتنی پسند ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ گناہ کی میں ترغیب دے رہا ہوں، نعوذ باللہ، مطلب یہ ہے کہ جب انسان نفس لوامہ کی حالت میں ہوگا تو وہ کبھی اچھائی کرے گا، کبھی برائی کرے گا۔ جب اچھائی اور برائی کے درمیان رہے گا، لیکن نفس لوامہ کی اصل خصلت یہ ہے کہ جب برائی کا مرتکب ہوتا ہے تو بارگاہ الہی میں، بارگاہ یزدی میں اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنی محبت، اتنے پیار، اس درد سے اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں گناہ گار ہوں، میرے نفس کی حالت سے میں مجبور ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو مجھے رحمت پہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے معافی عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ صاحبان، اللہ کا فرمان ہے، حدیث رسول میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کرنے، گناہ کر کے، عیب کر کے معافی مانگی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے ملائکہ، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے، اس کا یہ گناہ معاف کر دو۔ اس کے بعد پھر وہ نفس کی حالت میں مجبور ہوتا ہے، حدیث رسول ہے، واقعات ہے، روایات میں یہ درج ہے، تو پھر گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اس بندے کے پچھلے گناہ معاف کر دو۔ ملائکہ اس چیز پہ حیرت میں آتے ہیں کہ بارے الہ، اس نے پہلے بھی تم سے وعدہ کیا، آپ سے پہلے بھی وعدہ کیا، پھر وعدہ خلافی کی۔ اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ، آپ نہیں جانتے، میں اس بندے کے دل کی کرب کی، اس بندے کی وجود کی حالت کو، اندر کی حالت کو جانتا ہوں۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ اللہ نے ملائکہ سے کہا اے میرے ملائکہ، اس بندے کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دو۔ تو فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتوں نے پوچھا اے بارے الہ، ہم تیرے حکم کے تابع ہیں، لیکن ہمیں یہ تو بتا دیجئے کہ کیا یہ بندہ اعتبار والا ہے؟ تو اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، روایات میں آتے ہیں، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے میرے ملائکہ، یہ بندہ میرا مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے نفس کی حالت کی وجہ سے، نفس لوامہ کی حالت کی وجہ سے یہ اتنا پریشان ہے کہ مجبور ہو جاتا ہے گناہ کرنے پہ، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اس کو اتنا یقین ہے کہ معاف کرنے والی صرف میرے رب کی ذات ہے۔ تو صاحبان، ہم گناہ نفس لوامہ کی حالت میں ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن نفس لوامہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، یعنی اللہ کو رونا، گڑ گڑانا، اس سے معافی مانگنا، اور ہر گناہ، ہر عیب جب کرتا ہے تو اس کو سچے دل سے معافی مانگے کہ اللہ میں اس کا مرتکب نہیں ہوں گا، میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک اس بندے پہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا رب غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنا تعارف رحمان اور رحیم سے کروایا ہے، نہ کہ جبار اور قہار سے بننا ہے۔ یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں، اللہ کی اس صفت رب کو جو پالنہار ہے، جو پالنے والا ہے۔ سب سے پہلے وعدہ بھی اللہ نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور رب کی کسی صفت میں عذاب، دوزخ، صاحبان یہ نہیں آتا۔ ہمیں اللہ سے اپنا حسن ظن پہلے درست کرنا پڑے گا، ہمارا عقیدہ درست ہونا پڑے گا۔ میں کسی مسلک کا پیروکار نہیں ہوں، میں کسی مسلک کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے سرکار دو عالم کا جو دین ہے اور ہمارا جو رب ہے وہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمارا رب تو محبت کرنے والا ہے، ہمارا رب تو پیار کرنے والا ہے۔ اگر صاحبان ہم سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں، دوزخ میں ہم نہیں جانا ہے؟ کافروں کے لیے دوزخ نہیں بنائی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے دوزخ نہیں بنائی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، دوزخ تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ ہم تو گناہ گار ضرور ہیں۔ سرکار دو عالم سے کسی نے پوچھا سرکار آپ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا اے میرے اصحاب، یہ یاد رکھنا میری رحمت امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ تو پھر عیب بھی ہونا، میرے شاہ جی قبلہ فرماتے تھے عیب ہونا، گناہ گار ہونا عیب نہیں،
جھوٹا ہونا عیب ہے، کیونکہ سرکار دو عالم سچے ہیں، اللہ سچا ہے، اللہ سچوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصادقین۔ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم نفس لوامہ کی حالت میں ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ صرف جیسے ہم صاحبان اس نفس امارہ سے ہم نفس لوامہ پہ تو شامل ہو گئے، سرکار دو عالم کے کلمے کی تو فعل، لیکن اب یاد رکھیے گا نفس لوامہ جو ہے وہ نجات کا نفس نہیں ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے، کبھی اچھائی کر لے کبھی برائی کر لے، یعنی اچھائی اور برائی کے درمیان لٹکا ہوا وہ نفس ہے۔ جس طرف ہوا کا جھونکا آیا، اچھائی کا جھونکا آیا تو اچھائی کی طرف چلا گیا، برائی کا جھونکا آیا تو برائی کی طرف چلا گیا، یعنی ہم وہ درمیانی کیفیت میں لٹکے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس نفس کی حالت کو آگے تبدیل کرنا پڑے گا، اور یہ اپنے ظاہری خیال سے تصور سے ہم نہیں بدل سکتے۔ اس حالت کو بدلنے کے لیے ہمیں کسی ایسے استاد کی ضرورت ہے جو نفس کی معرفت رکھتا ہے، جو نفس کی پہچان رکھتا ہے، جو نفس کی حقیقت اور نفس کے چالوں سے واقف ہے۔ جب تک ہم اس استاد کی تابعداری نہیں کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو انعمت علیہم، جن کا ذکر ہم سورۃ فاتحہ میں بار بار پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرے انعام ہوئے ہیں۔ یہ وہی انعام ہے حضرات، کہ یہ وہی انعام ہے صاحبان، کہ جو وہ اللہ کی معرفت بھی جانتے ہیں، اللہ کا رستے کو بھی جانتے ہیں، صراط مستقیم کو بھی جانتے ہیں، اور انسان کے وجود کی حالت کو بھی جانتے ہیں، انسان کے نفس کی حالتوں کو بھی جانتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے نفس کی حالتوں کو تبدیل نہیں کریں گے صاحبان، تب تک ہم نہیں کامیابی حاصل کر سکتے۔ یہ دیکھیں دنیا میں اگر ہم کسی بچے کو نرسری میں داخل کراتے ہیں، پلے گروپ میں داخل کرواتے ہیں، تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ 10 سال بعد بھی پلے گروپ میں رہے، 10 سال میں بھی نرسری میں رہے، آگے جائے نہ۔ تو کیسی افسوسناک بات ہے کہ ہم اپنی ظاہری تعلیم کی کوشش کرتے ہیں ہم آگے سے آگے جائیں۔ آج ہم اول کلاس میں ہیں، کل ہم دوم میں ہیں، پھر ہم سوم میں ہیں، تو کیا دین میں ہم ساری زندگی مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ ہمیں مل گیا، نفس لوامہ ہمیں وراثت میں مل گیا، تو کیا ہم اپنے نفس کی حالت کو نہ بدلیں، مسلمانی کی اگلی کلاس کی طرف رجوع نہ کریں؟ تو صاحبان یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، ہمیں اس چیز کو پرکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے نفس کی حالت کو کیسے تبدیل کریں۔ یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ ہم کیسے تبدیل کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے صدقے اس نفس کی حالت کو سمجھنے کی اور اس کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔